अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनहरे लोग में दुनिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और दुनिया के और ममालिक में जो शख्सियात मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं, उसी के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके काम के हवाले से, उनकी खिदमत के एतराफ़ में वो क्या क्या उन्होंने काम किया अपने शोबे में। इसी तरह की एक मारूफ शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। मौक़िक़ हैं, अदीब हैं, नक़्क़ाद हैं, मौलिज हैं, शायर हैं और इक़बालियात के माहिर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबदी। नाज़रीन, डॉक्टर सैयद तकी आबदी बहुत ही कसीरुल जहती शख्सियतें, आपके काम का फैलाव बहुत वसी है। आपने दुनिया में न सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में, पाकिस्तान में बहुत काम किया है और इनकी खिदमत के एतराफ़ में हमने सोचा इनसे गुफ्तगू की जाए ताकि नाज़रीन को पता लगे कि डॉक्टर सैयद तकी आबदी की क्या क्या काम है। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब? मैं ममनून हूँ जनाब अब्दुल बासित साहब। मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है कि मैं आज आपके पास बहादुर यार जंग आपके एकेडमी की लाइब्रेरी में। डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, आप 1952 में दिल्ली में पैदा हुए। मेरी पैदाइश आपके जो है दिल्ली में है, लेकिन 4 साल की उम्र में मैं हैदराबाद दक्कन मुंतकिल हो गया, तो इस तरीके से मैं हैदराबादी हूँ। माशाअल्लाह। तकी आबदी साहब, आप भारत के शहर अमरोहा के सादात में से हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन के औलाद होने के नाते आबदी कहलाते हैं। आपका पूरा नाम सैयद तकी हसन आबदी है जी। तो क्या कहेंगे, ज़ैनुल आबदीन के घराने से क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, हम लोग जो हैं चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन की आपके जो है नस्ल से हैं। हम 34वीं आपके जो है पुश्त हैं और हम ही आपके आबदी सादात में से हैं, जो अमरोहे के करीब एक बस्ती है नौगांव में सादात, वहाँ से हमारा ताल्लुक। डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, आपने हमेशा अदबी और इल्मी सरगर्मियों में पेश रहे हैं। क्या ये जवानी से, बचपन से शौक़ था जो आप मुसलसल कंटिन्यू इसमें आपका काफ़ी काम है? सही कहा आपने। अगरचे कि मैं सेहत का तबीब हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, लेकिन शौक़ है वो उर्दू लिटरेचर। माशाअल्लाह। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं शेर व अदब उर्दू का मरीज़ हूँ और उर्दू का वकील हूँ। डॉक्टर सैयद तकी, हैदराबाद दक्कन से आपने MBBS किया, बरतानिया से MS और अमेरिका से CAP और कनाडा से FCRP की डिग्री हासिल की। और आप इसको किस तरह मुमकिन बनाया कि जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिदैन बचपन ही से इतना आपको नहीं मिली मदद या तालीम, तो आप क्या समझते हैं कि जवानी में ही आपने, मेरा ख्याल है आपकी 19 साल उम्र थी वालिद या 29? मैं तो आपके जो है क्या कहते हैं कि यूँ समझिए कि हम हैदराबाद में आपके पढ़े, वहीं पर आपके हमने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद से फिर हम मुख्तलिफ मुल्कों में आए और वहाँ पर हमने क्या इस तरीक़े का अदब, यानी मेरी आपके आप जानते हैं कि 6 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपके मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन पर हैं। और तो उसमें मैं सोच रहा था कि हैदराबाद के सपूतों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। क्या बात। और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो है, यानी वो कद्र जो होनी चाहिए थी बहादुर यार जंग पर नहीं हुई, जिस वजह से हम यहाँ पर आज आपके दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप जो है ईरान के शहर अब्दान में आपके की शादी हुई एक मजहबी घराने में, तो क्या ये शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज तो नहीं हो सकती आपके जो है ईरान में, लेकिन ये है कि बहरहाल आपके जो एक ऐसी मैरिज थी कि जिसमें ये अरेंजमेंट नहीं था। अच्छा। बल्कि एक दूसरे से आशनाई और एक दूसरे से मोहब्बत। माशाअल्लाह। आपका 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जी। क्या बरतानिया में ही हैं या बाहर? नहीं, वो आपके जो है 2 बेटियां मेरी अमेरिका में हैं, 2 बेटे मेरे कनाडा में हैं। माशाअल्लाह। मैं आपके दोनों मुल्कों जाते रहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आप हमारे सामीन को बताएं कि आप असल मैदान आपका क्या है, तनकीद है या तहकीक है, क्योंकि दोनों में आपका काफ़ी काम है। देखिए, असल में तो मैं शायर हूँ, बेसिकली तख्लीक़कार हूँ, लेकिन बहुत तहक़ीक़ और तनक़ीद दोनों मेरे आपके जो है रास्ते। तो यूँ समझिए कि तख्लीक़ भी जो शायरी है उसके साथ
تحقیق اور تنقید. تو یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. اسی وجہ سے میں چاہتا یہ ہوں کہ جو کام ناتمام رہے ہیں کیا اس میں کچھ مددگار ہو سکتا ہوں, اور اسی آپ کے جو ہے کھوج میں یہاں پر آج اس لائبریری میں موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی 75 کتب شائع ہو چکی ہیں جن میں بہت سارے بڑے نام ہیں. میں لوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. اب 75 میں سے یہ بتائیں کہ ناظرین کو ہمارے کہ سب سے زیادہ پذیرائی کن کتابوں کو ملی؟ نہیں, ایسا ہے کہ ہر کتاب کو پذیرائی ایک طریقے سے ملی. وہ غالب کے آپ کے 2 جلدوں میں غالب فارسی کلیات ہو, یا وہ فیض فہمی ہو, یا وہ مرثی امیر انیس ہو, یا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں امجد فہمی ہو. گل بچوں کے حالی ہیں, گلستان ہند ہے, دیوان غالب ہیں, اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو یادگار انیس ہے, کیا کیا ماشاءاللہ. ہاں, تقریباً ہر کتاب کو جو ہے بڑا یعنی رباعیات فراق ہو, یا آپ انشاءاللہ خواہ جو تصانیف اور تالیفات ہیں ان کو پذیرائی ملی ہے. ڈاکٹر صاحب میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ اشعار اگر سنا دیں تو یادگار رہے گا, آپ کے پسندیدہ جو آپ سمجھتے ہیں. جی, تو میں آپ کی کے حکم پر کیا کہتے ہیں عطا کیجیے 2 شعر سناتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی. واہ, بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی, واہ, رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو. کیا بات ہے, کیا بات. اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو, کیا کہنے, اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارا تخلیقی آپ کے جو میدان ہے, اور آج جو ہم یہاں پر آپ کی لائبریری میں ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہادر یار جنگ کو پوری طریقے سے, کیونکہ بہادر یار جنگ ہماری نظر میں ہندوستان کے آزادی خواہوں میں صف اول کی آپ کی جو ہے حیثیت رکھتے ہیں, لیکن اس حسن یوسف کو ہم نے کنویں میں بند رکھا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کو بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کیا جائے کہ علامہ اقبال کے ساتھ محبت رکھنے والا یہ عظیم سپوت جو علامہ اقبال کا آپ کی شمع کا آپ کے پروانہ ہے, جو علامہ اقبال کے کلام کا مفسر ہے, کیا بات, جو علامہ اقبال سے آپ کی عقیدت رکھتا ہے, اور جو اتحاد مسلمین اور اتحاد آپ کے جو ہے بین آپ کے اقوام کا ایک دائی ہے, ان کے کام کو روشن کیا جائے اور دنیا کو پیش کیا جائے. بٹ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گے کہ آپ نے فیض فہمی جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا اس پہ کام کیا, یہ کتنا عرصہ لگا, کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیے کیونکہ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. جی ہاں, بالکل صحیح ہے. اس میں 40 سے زیادہ میرے مضامین ہیں ماشاءاللہ, اور پھر میں نے دنیا بھر کے جو افراد جنہوں نے آرٹیکل لکھے تھے اس میں نے دیکھا کہ کس موضوع پر, کس متن پر سب سے اچھا آرٹیکل کیا ہے, اس کو انتخاب کر تو اس میں اگرچہ کہ 150 کے قریب آپ کے مضامین ہیں, اس میں سے 40 مضامین میرے ہیں اور دیگر افراد کے مضامین ہیں. تو اس میں آپ کے تقریباً 4-4.5 سال کا وقفہ لگا, جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے حیدرآباد دکن میں تعلیم حاصل کی, بچپن وہاں سے گزارا اور پھر آگے کافی عرصہ رہے, تو وہاں کی تہذیب کے کیسی لگی آپ کو, کیسا پایا آپ کے وہاں کے لوگوں کو آپ نے؟ دیکھیے وہاں پر ایک مکس کلچر ہے, جہاں پر آپ کے اردو, میں زبان کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ اردو زبان خود ایک اپنا کلچر رکھے, جو مسلم معاشرہ ہے. تو ہمارا جو مسلم کلچر ہے وہ ہماری مادری زبان اردو سے جڑا ہوا ہے, جس میں آپ کے جو ہے وہ شائستگی ہے کہ ہم اسلام اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے ہوئے اپنی تہذیب کو اور اس کے راستے پر آپ کے گامزن رہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی مثبت آپ کے تہذیب پر ہمارا دار و مدار ہے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب, آپ کا حیدرآباد دکن میں اتنا اچھا وقت گزرا ہے, اور بہت تعلیم بھی حاصل کی, بچپن بھی بہت سی یادیں ہیں, تو آپ کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ آپ کو یاد ہے جو آپ بولیں گے یا وہ مجھے آج تک میں بھولا نہیں ہوں؟ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں. ہاں, بہرحال آپ کے یوں سمجھیے کہ اردو کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے, جی جی,
تو اس کے مقبرے پر کرتے تھے، جی تو جی اس مشاعرے میں ہم کو آپ کے شامل ہونے کی سعادت ہوئی، جی اور جب میں نے اس کے مقبرے کو دیکھا کہ اس کا آرکیٹیکٹ آؤٹ سائڈ پر تو مندر کا، لیکن ان سائڈ مغل اور اسلامک کلچر ہے جو قومی یکجہتی کا ہے، کیونکہ اس کی بیگم جو ہے بھاگیہ متی جو ہندو تھی، جس کو مسلمان کر اور بھاگیہ متی سے حیدر محل کا خطاب دے کر شہر فرخندہ حیدرآباد دکن کی بنیاد ڈالی گئی، تو وہ مشاعرہ میرے لیے بہت ہی کیا کہنا، سبحان اللہ، تو اس کی وہ آج تک یادگار ہے، یادگار رہے ہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات ہے کہ پاکستان، یورپ، امریکہ، بھارت کی کئی علمی، ادبی، سرکاری و نیم سرکاری اداروں نے ایوارڈ سے آپ کو نوازا، اور جس کی فہرست ایک بہت طویل ہے، تو کوئی ایسا ایوارڈ ہے جس سے آپ کو مل کے انسان کو، نوجوان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملا، یہ میرے لیے اعزاز ہے؟ ویسے تو آپ کے جو ہے علامہ اقبال ایوارڈ بھی ملا ہے، ایسٹرن ایوارڈ بھی ملا ہے، اس کے علاوہ میر تقی میر ایوارڈ بھی ملا ہے، میر انیس ایوارڈ بھی ملا ہے، لیکن اسی سال حکومت آپ کے کیا کہتے ہیں کینیڈا نے ہم کو اردو کی خدمات پر ایک اردو کو ریکگنیشن ایوارڈ دیا۔ کیا بات، چارلس صاحب کے جو ہے جو برٹش کا جو آپ کے جو کنگ ہے اس کے نام کا، تو وہ ایوارڈ بھی بڑے آپ کے، مگر سب سے بڑا ایوارڈ تو آپ ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آپ کے جو مہربانی، نوازی، کرتے ہیں، تو ہر بڑے کام کی تکمیل ہے خود اس کا صلہ، کیا بات، تو بڑا کام جب آپ تکمیل کر لیتے ہیں تو جی وہ جی۔ اس کا بڑا ایوارڈ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر سید تقی آبدی نے اقبال شناسی کے عنوان سے ایم اے کا مقالہ تحریر کیا، تو اس کے بارے میں کیا؟ جی ہاں، دیکھیے مجھ پر تقریباً آپ کے 2 درجن کے قریب ایم فل اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مختلف موضوعات پر آپ کے جو ہے مقالے لکھے گئے، اور شازیہ گل نے اقبال یونیورسٹی اسلام آباد سے تقی آبدی بحیثیت اقبال اسکالر ایک ایم فل کا مقالہ لکھا، جو بڑا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں قبول کیا گیا اور اس کی پذیرائی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تقی آبدی کی لکھی کتب جو ہیں ان کے حوالے کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال یہ ذرا نوازی ہے، ناظرین بہت پسند کرتے ہیں۔ جی، میں کیونکہ غربی تعلیم کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لحاظ سے میرا مزاج کچھ جدا ہے، تو اردو کے جو مصنفین ہیں ان سے ہٹ کر میں ریفرنس دیتا ہوں، حوالے دیتا ہوں کہ یہ مطلب ہم نے، یہی اہم بات ہے، اہم بات یہی ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو جو ہے خوشی ہوتی ہے جی جی۔ کہ اس کا مبدا معلوم ہو کہ کہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر تقی آبدی صاحب، آپ اقوام عالم کے دورے کرتے رہے، کون سے ممالک ایسے ہیں جو وہاں کے لوگ آپ کو پسند آئے، وہاں کی تہذیب پسند آئی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے دورے کیے وہاں بہت مجھے اچھا لگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جناب عبدالباسط صاحب، مگر بڑا سوال بھی ہے۔ دیکھیے اردو کی جو 9 نئی بستیاں ہیں، وہ کینیڈا ہو کہ امریکہ ہو کہ برٹن ہو کہ جرمنی ہو کہ ڈنمارک ہو کہ آپ کے آسٹریلیا ہو، وہاں پر ہر جگہ میں نے آپ کے جو ہے سفر کیا ہے، اور ادبی آپ کے جو ہے لیکچرز دیے ہیں، شعر پڑھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک میوے کو دوسرے میوے سے آپ کے تقابل نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ایک جگہ کے لوگوں کو دوسری جگہ، سب پرستاران اردو ہیں، سب اردو کے چاہنے والے ہیں، میں سب کا قدردان ہوں، اور اللہ کرے آپ کے جو ہے یہ لوگ قائم رہیں، اور اس طریقے ہر ملک کی اپنی روایت ہے، اپنی محبتیں، اپنی ثقافت ہے، بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو شاعری ہو رہی ہے، تو آپ سے میں فائدہ اٹھا لوں کہ جو شاعری ہو رہی ہے وہ شارٹ کٹ کی شاعری ہو رہی ہے، ہر آدمی یا شاعرہ یا شاعر ہو وہ چاہتا ہے میں رات رات مقبول ہو جاؤں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں ادب اور شاعری کا پاکستان میں مقام فیوچر میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آنے والے شعراء کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں شاعری کا پروگرام جو ہے جناب سید عبدالباسط صاحب، شاعری سے میں مطمئن ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں، ایک چھوٹی، ایک بڑی، ایک موٹی، ایک پتلی، تو اسی طریقے سے شعراء بھی مختلف آئیڈیاز کے ہوتے ہیں، لیکن جس سرزمین پر افتخار عارف ہو، جس سرزمین پر پیرزادہ قاسم ہو، کیا کہنے، جس سرزمین پر آپ کے جو ہے بڑے شعراء ہوں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کی جو رونق اور خوشبو اور رنگ ہے، شاہدہ یہ حسن آپ ہے، کے فاطمہ حسن ہے، یہ سب آپ کے جو ہے خواتین کا میں نے ذکر نہیں کیا، مگر جو ہے سب، اور جس کے زمانے میں آپ کے کیا کہتے ہیں پروین شاکر جیسی کیا کہنے شاعرہ کیا ہو، کہنے، تو شاعری کی جو کا گلستان ہے وہ رنگین ہے۔ پھر امجد اسلام امجد ہیں، امجد پر میں نے امجد فہمی بھی لکھی ہے، جی جی، تو میں ڈرتا یہ ہوں کہ اگر نام کسی کا لوں اور کسی کچھ کا نام رہ جائیں، ہاں لیکن ہر ایک پھول اپنی جگہ اپنی ایک جگہ اپنا دام مسند رکھتا ہے، اپنا نام رکھتا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کینیڈا سے آئے ہوئے ہمارے معروف شاعر، نقاد، ادیب اور معالج محترم جناب معروف شاعر بھی ہیں آپ، محترم جناب ڈاکٹر سید تقی آبدی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی، بہت معلومات رہیں۔ میں ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں۔ سنہرے لوگ میں پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ سنہرے لوگ کا، اور مخصوصاً آپ کا جناب سید عبدالباسط صاحب، اور وہ بھی سونے پر سہاگا کہ یہ گفتگو آپ کے بہادر یار جنگ اکیڈمی کی لائبریری میں انجام پائی۔ ممنون، شکریہ۔